बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी के प्रोग्राम एंटी क्राइम मूवमेंट में मेज़बान शहज़ादा आलमगीर का सलाम कबूल कीजिए। आज हम क्राइम के ऊपर ही ये प्रोग्राम जो है इसको करते हैं, और वो ऐसे भी क्राइम होते हैं जो करप्शन से भी ज़्यादा जो है वो उनमें हौलनाकियत होती है, और उनमें ऐसी होशरबा जो है वो ख़बरें होती हैं और इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं कि जिनको बेनकाब करना मैं समझता हूँ कि वो भी एंटी क्राइम मूवमेंट के प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है। और एंटी क्राइम मूवमेंट को जिस तरह से पजीराई आपने दी, जिस तरह से आपने एंटी क्राइम मूवमेंट के प्रोग्राम्स को पसंद किया, और हमने करप्शन की होशरबा दास्तानें जो हैं वो सबूतों के साथ जो है वो रखी, लेकिन हाकिम वक्त मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म की आँखें कब खुलेंगी, ये पूरी कौम जो है वो अब उनकी नज़रें उन्हीं पे हैं। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो तीन चीज़ें हैं जिन्होंने कल से दिल को जो है ना वो बिल्कुल हिला के रख दिया है, और वो कहते हैं कि पारा पारा हो गया है दिल। और पिछले 70 साल में, या मैंने अपनी ज़िंदगी के होश में आने के बाद 55 साल जो है, बचपन के बाद जो है, आज तक इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती और इतना ज़्यादा आइन और कानून के साथ और फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं देखा, इस कदर ज़्यादती नहीं देखी, और इस कदर मैंने जो है वो इंसाफ को जो है उसकी धज्जियाँ बिखरते हुए नहीं देखी। बहुत बुरे बुरे अदवार रहे। हम माजी को जो है वो कोसते हैं, हम कभी मुस्लिम लीग नून के जो है वो इन काले करतूतों के ज़िक्र करते हैं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काले कारनामों का ज़िक्र करते हैं, कभी ज़ियाउल हक के बनाए हुए काले कानून जो हैं उनका ज़िक्र करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वो जहन से ऐसे महव होते जा रहे हैं कि अगले जो आज जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आज 2019 और 2020 में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है एक इंसान के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल है, थोड़ी सी भी जो है वो इंसानियत उसके अंदर मौजूद है, तो उसका भी जो है वो वजूद आज हिल के रह गया है। सबसे पहली जो स्टोरी है वो है एक सब इंस्पेक्टर सार्जेंट को दिन दिहाड़े एक शराबी वडेरा, एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपनी जीप के नीचे उसको कुचल देता है, ड्यूटी वो अंजाम दे रहा था। तमाम दुनिया ने वो वीडियो देखी कि गाड़ी किस तरह से आ रही है, किस तरह से हिट हुई, गाड़ी के अंदर से कौन उतरा, उसके बाद वहाँ पे क्या वाक़या हुआ, क्या मामलात हुए, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, वो एलीट क्लास थी, मजीद अचकज़ई। लेकिन जब उस केस का फ़ैसला आया, नज़रें लगी रहीं कि यार उसके बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा, उसकी फैमिली को इंसाफ मिल जाएगा, शहीद के खून को जो है वो इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब फ़ैसला आया तो उनको बरी कर दिया गया, और अदम सबूत के बिना पर यह केस जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। मैं यहाँ समझता हूँ कि ये कत्ल जो है मजीद अचकज़ई ने नहीं किया, ये कत्ल जो है उस जज ने किया है। वो काबिल गर्दन ज़दनी है जिसने ये फ़ैसला लिखा। क्यों नहीं उसके हाथ कांपे, क्यों नहीं उसके सामने उसके बच्चों की तस्वीरें आईं, क्यों नहीं उसके सामने जो है वो अपने ख़ानदान की तस्वीर आई, कहाँ पे वो मुर्दा ज़मीर सो चुका था वो जज। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि 1000 बार मैं इस मुल्क के निज़ाम अदल जो है उसको जो है वो जो हो रहा है यहाँ पे, जो आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की अदालतों में जो हाई कोर्ट्स कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और इतने बुलंद बांग दावे, और जब भी वो अपने किसी फंक्शंस में जाते हैं, तकरीरें करते हैं और लोगों के साथ जो बात करते हैं, उसमें और इसमें इतना तज़ाद होता है। जो उनका अपना किरदार है और जो फैसले वो लिखते हैं वो जज के जहन की और जज के किरदार के अकास होते हैं वो फैसले। तो यही कर सकते हैं हम कि निज़ाम अदल से एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पे उठ चुका है लोगों का। लोगों को ये पता है कि हमारे लिए कानून अलहदा है, हमारे लिए जो है वो छोटी अदालतें जो है वो भी अलहदा से फ़ैसले करती हैं, बड़ी अदालतें जो हैं वो हम
غریبوں کے لیے جو ہے وہ ایک دہشت کی علامت ہیں، ایک ناانصافی کی علامت ہیں، اور جو ہے اشرافیہ ہے، جو بدماشیہ ہے، جو اس ملک کی ایلیٹ کلاس ہے، وہ جس طرح سے چاہتی ہے ان ججوں کو چیمبر میں بٹھا کے ان کے گھروں پہ بیٹھ کے فیصلے ڈکٹیٹ کروائے جا رہے ہیں۔ فیصلے جو ہے وہ آپ کا وکیل لکھ کے دیتا ہے جج صاحب کو، ملزم کا وکیل، کہ جناب صبح آپ نے یہ کرنا ہے، صبح آپ نے یہ تاریخ دینی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب جج نے یہاں پہ جو کچھ کیا ہے، جو ظلم کی یہ داستان رقم کی ہے، اور جو اس نے فیصلہ لکھا ہے، اس پہ یہ جج جو ہے اس کے خلاف اگر چیف جسٹس صاحب کوئی ایک رمق باقی ہے اندر انصاف کی، ضمیر کی، یا آئین اور قانون کی، تو کیوں سو موٹو ایکشن نہیں اب تک ہوا؟ کیوں نہیں صدر پاکستان جو ہے، ہمارے دندان ساز جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیوں دانت ٹوتھ لیس کرنے کی، دانت توڑنے کی جو ہے وہ زحمت کیوں نہیں کی کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے اسٹیٹ اس کو چیلنج کرے، اس کو جو ہے کسی کورٹ آف لا میں اوپر لے جایا جائے؟ لیکن وہاں بھی کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ وہ فیصلے کو برقرار رکھیں گے، بلکہ شاید وہ یہ بھی لکھ دیں کہ جناب سارجنٹ کے ہٹ ہونے سے گاڑی کو نقصان پہنچا، گاڑی کا بمپر ٹوٹ گیا، گاڑی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور ایک شریف آدمی کو سڑک پہ لوگوں نے گالیاں دیں، اور اس لاش پہ حتیٰ کہ عزت کا بھی دعویٰ جو ہے وہ کرو، اور اس شہید کے اوپر جو ہے اس کے بچوں کو بھی جو ہے وہ سزا دو، کیونکہ ذمہ دار ہیں وہ بھی کہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک شہید ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا مارا گیا ہے، اور ایک کاغذ جا کے سائن کرواتا ہے ڈپٹی کمشنر، اور وہ بھی ان کا جو ہے وہ پالتو، وہ جا کے دستخط کرواتا ہے، اور جو ان کا حق ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک شخص شہید ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو آئی جی یا چیف سیکرٹری یا ہوم سیکرٹری یا منسٹر جا کے گھر پہ ان کو معاملات کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا سر ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہمیں پولیس کا جو گھر ہے وہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم باقی زندگی جو ہے بالغ ہونے تک اس میں گزار سکیں۔ یہ سائن کروا کے لے جاتا ہے اور مشہور کر دیتے ہیں جی کہ جناب صلح ہو گئی ہے، قصاص اور دیت ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس ڈپٹی کمشنر کو بھی جو ہے وہ بھی قابل گردن زدنی ہے۔ یہاں پہ کس کس کو آپ روئیں گے، کس کس کی فریاد جو ہے وہ کہاں لے کے جائیں گے، جب فریاد جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے لوگ کرنا شروع کر دیں، اور وہ لوگ جو ریاست مدینہ کا تصور دے رہے تھے، جو حضرت عمر کے کردار کو جو ہے اس کی تقلید کرنے چلے ہوئے تھے، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ قتل جو ہیں، یہ خون جو ہیں، یہ جو بہائے گئے ہیں یا جو بہہ رہے ہیں، آپ کی 2 سالہ پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان صاحب، اور چیف منسٹر جو ہے پنجاب، کس طرح سے بے دردی کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں ماری گئیں۔ کیا ہوا اس انکوائری کا؟ کیا ہوا اس جے آئی ٹی کا؟ اس کے بعد میں پیٹا، بے نظیر کا قتل، میڈیا پورے نے اٹھایا کہ سلطانی گواہ آ گیا ہے۔ اب کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ اب اس کو کٹہرے میں لاؤ، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے 109 میں چالان کے لیے۔ آپ نے کیا ایکشن لیا؟ اس کے بعد عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کہاں گئی؟ راؤ انوار کی جے آئی ٹی کہاں گئی؟ عابد باکسر کے قتل کہاں گئے؟ نوید سعید کے قتل کہاں گئے؟ ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل کہاں گئے؟ ہوا یہ کہ آپ کے دور میں ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے سارے جو افسر تھے وہ سب پرموٹ ہو گئے۔ بے نظیر کے قتل میں جو ملوث تھے، جن کو سزائیں ہوئیں، وہ بھی دونوں افسر جو ہیں، ڈی آئی جی بھی اور ایس پی بھی، دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ واپس آ گئے۔ یہاں پہ کہاں انصاف ملے گا؟ لوگ جو ہے وہ دیکھتے تھے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی طرف، اس کے اس ترازو کی طرف، جو ہے میں کہتا ہوں کہ بلڈوز کر دینا چاہیے اس کو، ان راہداریوں کو توڑ دیں جہاں پہ انصاف گم ہو جاتا ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسے جج، نہیں چاہیے ہمیں ایسی عدالتیں، نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کا انصاف جو غریب کے لیے الگ قانون ہو اور اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہو۔ روز محشر یہ خون حاکم وقت
اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اور انصاف کی بڑی بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان ہیں اور وہ طاقتور جو لوگ ہیں وہ سن لیں کہ یہ خون ان کی گردن پہ ہوں گے، روز محشر ہر ایک نے اس دن پیش ہونا ہے۔ تو آپ یہ قتل اپنے ذمے لے کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور سب نے جو ہے وہ اب آپ کی عمریں جو ہے وہ میرے ہم عمر ہیں، آپ تقریباً مجھ سے کوئی 2 سال بڑا ہوگا، کوئی 2 سال چھوٹا ہوگا۔ میں نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، مجھ سے بھی حساب ہوگا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، اور ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں پر روز قتل ہو رہے ہیں، روز لوگ مارے جا رہے ہیں، روز لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا کلیجہ جو ہے وہ اس وقت پھٹ چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہاں گیا وہ انصاف؟ پارٹی کا نام تحریک انصاف، اور ناانصافی کی انتہا، اور ملک جو ہے وہ اس وقت عہد انتشار کی آخری حد پہ کھڑا ہے، اور عمران خان آپ نیرو بن کے بانسری بجا رہے ہیں۔ آپ کو سوائے جو ہے جو کچھ آپ کے کانوں میں کہا جاتا ہے، جو کچھ آپ کو جو ہے وہ استخارے بتائے جاتے ہیں، جو کچھ آپ کو جن جو ہے وہ فیصلے بتاتے ہیں، جو کچھ آپ کو جو ہے وہ کالا جادو کی لپیٹ میں ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ پہ ذمہ داری ہے ان 22 کروڑ لوگوں کی۔ آپ باتوں سے ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ کب تک آپ کی پرسنالٹی کا کرزمہ برداشت کرے گی یہ قوم؟ مٹ چکی ہے یہ مخلوق خدا، مٹ رہی ہے یہ مخلوق خدا۔ اور ادھر جو اس ہاتھ والے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ بہت خوبصورتی سے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے جو ہیں وہ انہیں بے لباس کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے یہ حکمرانی کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ کرپشن کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ استحصال کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے نانے جویں چھین لیا ہے، جس طرح سے مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار کو روتے تھے کہ جی وہ فیکٹ اینڈ فگر نہیں بتاتا تھا، وہ جو ہے وہ ٹیمپرنگ جو ہے وہ رپورٹیں پیش کرتا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس سے کچھ 4 ہاتھ آگے ہیں۔ آج بھی اسحاق ڈار کی پالیسیاں چل رہی ہیں، آج بھی جو ہے وہ جو حکمران چلے گئے ہیں انہی کی ٹیمیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے چلا رہے ہیں، اور آپ ان کی باتوں میں، آپ ان کارٹلز کے اور ان مافیا کے جو ہیں وہ غلام بن چکے ہیں۔ اور جب آپ سسٹم کو چینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ پا رہے تو یا تو پھر سسٹم کا حصہ بن جائیں جو آپ بن چکے ہوئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ضمیر زندہ ہے، تھوڑی سی کہیں پہ جو ہے وہ عزت و آبرو کا پاس ہے، تو اس عہدے سے عہدہ برا ہو جائیں، کیونکہ یہ خون تو آپ اپنی گردن پہ لے کے جائیں گے ہی۔ اس سب انسپیکٹر کا، سارجنٹ کا خون بھی آپ کے گردن پہ ہے، ان ثانیہ سائیوال کے جو ہے مقتولین، ان کا خون بھی آپ کی گردن پہ ہے، اور خون جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، اور یہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ آئین کی دفعہ 1 سے 40 تک فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کا جنازہ آپ نے نکال دیا، گزشتہ حکمرانوں نے بھی نکالا، اور مہنگائی، بے روزگاری، افلاس، ناانصافی، یہ سب جو ہیں یہ اب اس وقت جو ہے اپنے بام عروج پہ ہیں۔ آپ نے نوالے چھین لیے ہیں۔ کلیجہ پھٹ گیا ہے میرا کل ایک ویڈیو دیکھ کہ پنجنت پہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے 8 بچوں کو لے کے دریا میں کودنے جا رہی ہے، اور بچے چیخ رہے ہیں کہ ماں ہمیں دریا میں مت پھینکو، ماں ہمیں دریا میں مت پھینکو، ہم آج سے روٹی نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگیں گے۔ چند فرشتے پولیس والے اس بات کو سن رہے تھے، تو وہ قریب آئے، تو جب انہیں واقعہ کا علم ہوا تو وہ ان کو اٹھا کے اپنی چوکی میں لے گئے، اور اس خاتون کو جو ہے وہ اس فعل سے روک دیا گیا۔ نہیں تو آج آپ کی تو نظر سے بھی نہ گزرتی کہ ایک خاتون 8 بچے لے کے دریائے سندھ میں ڈوب کے مر گئی ہے۔ ڈوب سے کہ مر جائیں آپ، ڈوب سے مر جائے چیف منسٹر سندھ، ڈوب کے مر جائیں یہاں کے صاحب اقتدار، کہ جہاں پہ مائیں خودکشیاں کر رہی ہوں، اپنی اولاد کو لے کے دریاؤں میں کود رہی ہوں، جہاں پہ لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہوں،
جہاں پہ لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہوں، جہاں پہ روٹی مہنگی ہو جاتی ہے وہاں عزتیں سستی ہو جاتی ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنی عزتیں بھی جو ہے وہ نیلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے لیں، میں بار بار جو ہے وہ پیٹتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، صادق و امین ہیں، لیکن اس طرف دیکھیے، خلق خدا کی طرف دیکھیے، جس کا کل کو آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ آپ نے ان استخارے والوں کو حساب نہیں دینا، وہ تو دنیا میں آپ دے رہے ہیں، وہ دنیا میں جو ہے آپ ان کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے جو ہے وہ اس سحر سے باہر آ جائیں، ان جادوائی لفظوں سے باہر آ جائیں۔ ریاست مدینہ کا تصور کبھی حضرت عمر کی تقلید، کیوں دھوکہ دیتے ہیں قوم کو؟ کیوں آپ لوگوں سے جھوٹ بول کے لوگوں کو لفظوں کے جال میں پھنساتے ہیں؟ لوگوں کو آپ لفاظی کے ذریعے جو ہے قائل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بار بار کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، لفظ نہ روٹی ہوتے ہیں نہ زخم کا مرہم ہوتے ہیں، زخم صرف پرسا دے سکتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے قوم کی طرف دیکھیں، اربوں روپے، 1100 ارب ادھر، 4000 ارب ادھر، 3000 ارب ادھر، اور پیسہ ہے کہاں پہ؟ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ 5000 ارب کا شہر بسانے چل پڑے ہیں، جو شہر آلریڈی ہیں، جو گاؤں ہیں، وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ نیا شہر راوی کنارے بسانے چل رہے ہیں۔ جس طرح سے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ راوی میں پانی بھر دو، بارہ دری کو رینوویٹ کر دو، اور یا مقبول جان سے بات کر رہے ہیں، ایل ڈی اے کے ڈی جی سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سر پانی نہیں ہے، تو کہتا ہے ٹیوب ویل لگا دو۔ تو جیسے وہ کھیلن کو چاند مانگتے تھے، اسی طرح سے آپ بھی کھیلن کو چاند مانگ رہے ہیں۔ اب لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب، یہ بھوکوں کی جنگ آپ نے نہیں دیکھی، یہ افلاس کی جنگ آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے شاید جو دنیا میں انقلاب آئے ہیں بھوک ننگ اور افلاس سے، آپ نے ان کو سٹڈی نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 20ویں صدی ہے، اب وہ انقلاب فرانس والی بات نہیں ہے۔ یہ مت سوچئے، انسان وہی ہیں، پیٹ وہی ہے، بھوک وہی ہے، بیماری وہی ہے۔ جس دن یہ مفلس، یہ پسے ہوئے محکوم، ایک لیڈر کی ضرورت ہے انہیں، ایک آواز بلند کرنے والا چاہیے ان کے حقوق کے لیے۔ تو جس دن یہ قوم اس کے پیچھے چل پڑی یا باہر نکل پڑی، تو پھر کسی کو راستہ نہیں ملے گا۔ تو پھر یہ ہمارے پنڈی والے دوست بھی جو ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کریں گے آپ کے سامنے کہ ہم اس کراؤڈ کو نہیں روک سکتے، ہم اس کو نہیں آپ کے گھر کی طرف آنے سے روک سکتے، ہم ان کو نہیں روک سکتے شہر شہر میں کہ یہ جتھے جو ہیں آپ کے منسٹروں کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تمام آپ کے واڈے ووڈے جو ہیں ان کو گردنوں سے پکڑ کے، ان کو گریبانوں سے پکڑ کے لوگ جو ہے وہ باہر نکال لیں گے۔ ان کی جو لیموزین اور ان کی جو ہے کروڑوں کی گاڑیاں لوگ جو ہے وہ کوئلے میں بدل دیں گے، لوگ اس کو آگ کی نظر کر دیں گے، لوگ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس دن سے ڈریے، یہ انقلاب دستک دے رہا ہے۔ میں اپنے مسلح افواج کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے، آپ کے پاس ایجنسیاں ہیں، آپ یہ چیک کروا لیں، یہ آپ سروے کروا لیں کہ لوگ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اب نیگیٹیوٹی آ گئی ہے سوچوں میں۔ اب فقیر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ دروازہ اس طرح ناک کرتے ہیں گاڑی کا کہ جس طرح انہوں نے آپ سے قرض لینا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ شیشہ توڑ کے آپ کو گردن سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نہ آپ کے جادوائی لفظ چلیں گے، نہ یہ جادوائی گفتگو چلے گی۔ یہ نوسر بازوں والی گفتگو چھوڑ دیں، یہ بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ جو اپنے اپنے ارد گرد بٹھایا ہوا ہے، اس جو ہے بے حال عوام کو مزید مت اب آزمائیں۔ اینٹی کرائم موومنٹ، یہ جو کرائم آپ کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا کرائم ہے، یہ خون کا حساب، یہ ایک ایک نوالے کا حساب، ایک ایک پائی کا حساب جو ہے وہ قوم نے جس دن یہ ٹھان لی، جب آپ کہتے ہیں او میرے پاکستانیوں، یہ تمہارے پاکستانی نہیں ہیں، یہ پاکستانی یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق ہیں،
ان کے پیروکار ہیں, ان کی امت ہیں. جس دن یہ نکل پڑے تو اس دن تمہارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا. یہ ملا فضل الرحمان مدرسے کے طالب علم جتنے مرضی لے آئے, لیکن وہ ایک جو ہے کراؤڈ, ایک ایسا کراؤڈ ہوتا ہے جو مجبوری میں آیا ہوتا ہے, اور جس طرح سے یہ مجبوری میں آیا ہوا کراؤڈ نہیں ہوگا, یہ مجبوروں کا کراؤڈ ہوگا. یہ مجبوروں کا کراؤڈ ہوگا جو تمہیں جب گریبان سے پکڑے گا تو پھر نہ کوئی جن تمہیں بچا سکے گا, نہ کوئی استخارہ بچا سکے گا, نہ, جب میں بار بار کہتا ہوں, نہ وہ 3 عورتیں تمہیں بچا سکیں گی جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں. ان 3 جو معاملات ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں, اس 3 کے ٹولے سے باہر نکلیں, اس 3 کے ٹولے سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں, لوگوں کے بارے میں سوچیں, مت بہکاری بنائیں. آپ لنگر خانوں میں جا رہے ہیں, وہ آپ کا جو بہت بڑا منہ ہے جس کا, اور کردار اور قد چھوٹا ہے, چیف منسٹر پنجاب جو ہے, وہ لنگر خانوں کے دورے کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے چاول بانٹ کے وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چاول کھا کے, آپ یہ ڈرامہ کر کے, آپ یہ جو ہے ان کے سامنے ایک جو ہے وہ ایسی فلم بنوا کے تو آپ ان کے دل جیت لیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اینٹی کرائم موومنٹ آج پھر جو ہے وہ ایک ارادے کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ اگر قوم کو ضرورت پڑی, ہمارے لہو کی بھی ضرورت پڑی, ان محکوموں کو, ان مظلوموں کو, ان بیماروں کو, تو اینٹی کرائم موومنٹ ایک ہراول دستے کی طرح جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. اور جس دن ہم کھڑے ہو گئے اس کے بعد آپ کو بھاگنے کا رستہ نہیں دیں گے. کو ہمالیہ بھی آپ کو پناہ نہیں دے گا, بحر عرب بھی آپ کو پناہ نہیں دے گا. تو عمران خان صاحب قبلہ درست کر لیں, آپ کے پاس بہت کم وقت ہے, وقت آپ کی مٹھی سے نکل چکا ہوا ہے. اب غلطی پہ غلطی جو ہے یہ اللہ کی ذات آپ سے کروا رہی ہے. وہ روحانی سلطنتوں کے وارث جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اوپر بیٹھ کے, آپ سے یہ غلطیاں آپ سرزد ہوں گی, آپ کرتے چلے جائیں گے, لیکن آپ سے بھی اللہ نے کچھ طاقتور آپ کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ بس کر دیں, آپ چھوڑ دیں پیچھا, یہ چھوڑ دیں ہمیں بتانا کہ جی ہمارے اربوں ڈالر کی بارش ہو رہی ہے, چائنا سے اتنا آ گیا, قطر پیسہ لے کے آ رہا ہے, فلاں. یہ گا گے گی, لائے گا, لائے گی, کرے گی, ان میں سے باہر نکل آئیں, جو ماسز کے اندر جائیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو فیس کریں. اور ایک ہی حل ہے کہ اس بے حال اور اس محکوم قوم کا جو ہے وہ سوچ لیں, انصاف کی راہداریوں کو درست کر لیں. چیف جسٹس صاحب بلا لیں مجھے صبح عدالت میں, آپ نہیں ہے انصاف آپ کی کورٹ میں, نہیں ہے انصاف آپ کے بینچز میں, نہیں ہے انصاف آپ کے نیچے جو ہائی کورٹس ہیں, نہیں ہے انصاف آپ کی سیشن کورٹس میں. یہ دیکھ لی آپ نے مثال مجید اچکزئی والی, اس طرح کی 20 ہزاروں مسالے وکٹری کے نشان بناتے ہوئے باہر کیوں نکلتے ہیں؟ ادارے, نظام سب گر چکا ہے, ریاست کہیں نظر نہیں آتی. یہاں پہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. خدا کے لیے جب مائٹ از رائٹ کا قانون آ جائے تو یہ لوگ جو ہے یہ سڑکوں پہ کٹہرے نہ لگا لیں اور کٹہروں میں آپ لوگوں کو کھڑا کر دیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے نہ وکیل کرنے کے لیے ملے گا اور نہ استغاثے کو جواب دینے کے لیے آپ کے منہ میں زبان ہوگی. اپنا نظام درست کر لیں, اور باقی اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی درستگی کی طرف چلے جائیں. بہت کم زندگی ہے, موت سے ہمکنار ہونا ہے ہر بندے نے. جو زیرو یہاں پہ آیا ہے وہ چاہے انسان ہے, چرند ہے, پرند ہے, سب کو فنا ہے. تو سوچ لیجئے گا کہ وہ عدالت وہاں پہ کیا جواب دوں گا میں جا کے. ایک عام آدمی تو جو ہے اس کے معاملات اس کی حد تک ہے, لیکن آپ کے معاملات کے ساتھ 22 کروڑ لوگ جڑے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کی عدالت کے لیے تیار کر لیجئے گا. پرائم منسٹر صاحب, آخری وارننگ, آگے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو درست کر لیں. آپ سبز باغ دکھانا چھوڑ دیں, آپ لوگوں کو برگلانا چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ لوگوں کے جب دل ٹوٹتے ہیں, لوگوں کی جب آسیں ٹوٹتی ہیں, لوگوں کی جب امیدیں ٹوٹتی ہیں, لوگوں کے جب خواب ٹوٹتے ہیں, تو جب وہ عرش کی طرف منہ کر کے جو ہے اس سے مدد مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ یہاں نہیں, جہاں ہونا چاہیے پھر وہیں پہ ہوگا. اور اینٹی کرائم موومنٹ
جو ہے وہ اس موومنٹ کا آغاز کرے گی. ہم آپ کو ابھی وقت دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے وہ طاقتور جو ایٹمی کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چونکہ آپ کو وقت دے رہے ہیں تو ہم ان کی بات کو نفی نہیں کر سکتے, ردی میں نہیں ڈال سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھالتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, تو وہ اپنے کارڈ کس طرح سے کھیلتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بہتر ہی کھیلیں گے. آپ کا انجام بھی الطاف حسین جیسا نہ ہو جائے, آپ کا انجام بھی نواز شریف جیسا نہ ہو, آپ کا انجام بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری جیسا نہ ہو. اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے, اور وہی ہوگا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو خدا کے لیے غور کیجیے گا جب یہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ میں سڑکوں کو سرخ ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں آپ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہوئے قوم کو دیکھ رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے, یہ آپ کے لیے الارم ہے. ناظرین, آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی. میں آپ کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا. میں اپنے غریبوں, محکوموں اور آپ جیسوں کے لیے, جو مجھ جیسے ہیں, جو خط غربت کے ساتھ جو ہے وہ چمٹے ہوئے ہیں, میں ان کے ساتھ, اور میرا چینل پاک ٹی وی 47 آپ کے لیے حاضر ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں, کوئی اپنے علاقے کا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں, کوئی قوم کا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں, یہ چینل, ہماری ٹیم, ہمارے پروڈیوسر صاحب ہر وقت جو ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے. آپ تشریف لائیں, اپنے اپنے مسائل بیان کریں. اگر ان میں حقیقت ہے اور حق پہ مبنی ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ ان بہرے اور گنگے حکمرانوں اور اندھے حکمرانوں تک ضرور پہنچاتے رہیں گے. ان کے کان پہ جوں رینگے یا نہ رینگے, اور اگر نہیں رینگے گی تو اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیسے رینگتی ہے جوں کان پہ, کیسے کھلتی ہیں آنکھیں, کس طرح سے آپ مخمور نشے سے باہر آتے ہیں, وہ ہم لائیں گے پھر آپ کو. تو ناظرین, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ کی آواز آپ تک پہنچتی رہے. میں آپ کی آواز ہوں. پاک 47 ٹی وی آپ کی آواز ہے. یہ آواز بلند ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ آج میں اکیلا ہی چلا ہوں, تو آپ جب مجھ سے ملیں گے تو پھر وہ کارواں بنے گا. تو جب کارواں بن گیا ایک دفعہ, تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے حقوق کو میں واگزار کیسے کرواتا ہوں, کس طرح سے ہم آپ کے حقوق واگزار کراتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے حقوق واگزار کراتے ہیں.